अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ हाजिर हिकमत हूँ। नाज़रीन, आज दो कानूनी और आईनी मौज़ूआत का अहाता करने की कोशिश करेंगे। एक तो बात करेंगे कि हालिया जो कल गुजरा है उसके अंदर एक न्यूज़ आई कि जनाब जो हमारे फॉर्मर जस्टिस थे तारिक महमूद जंगीरी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको जो है वो एक रिट के जरिए जो है वो अपने ओहदे से हटा दिया गया। क्या हमारे कानून के अंदर कोई मुजव्वज़ा कानून या कोई ऐसा तरीकाकार मौजूद है जिसके जरिए ही एक हाई कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है? क्या ये उन प्रेसिडेंट से हटकर कोई बात थी जिसके ऊपर एक तनकीद की जा रही है? क्या डिग्री वाकई उसके अंदर एक इंक्वायरी होनी चाहिए थी? मामला जल्दबाजी में हुआ, जबकि दूसरी साइड पे ये कहना कि नहीं, 2024 से मामला ज़ेरे समाअत था और किसी न किसी सतह पर इसके ऊपर डिस्कशन और बहस व मुबासा जारी था। क्या सियाको सबाक है, उनको डिस्कस करेंगे। और दूसरा हम बात करेंगे पंजाब के अंदर एक जो बहुत ज्यादा शोर सुनाई दे रहा है कि जनाब कब्जा ग्रुप से जो है वो हाथ जो है वो धोना पड़ेंगे अब इनको और ख़त्म करना पड़ेगा। जो लोग नजायज़ काबिज थे लोगों की प्रॉपर्टी के ऊपर, उसके ऊपर हुकूमत पंजाब ने 2025 के अंदर एक ऑर्डिनेंस जारी किया और ओनरशिप को प्रोटेक्शन देने की कोशिश की। क्या मैकेनिज्म है? क्या ये हमारा जो ज़ाब्ता है, जो हमारा कानूनी दायरा है, उससे हटकर कोई बात है? क्या इसके अंदर जो कानूनी रिक्वायरमेंट है उसको नजरअंदाज किया जा रहा है? जबकि कुछ लोगों का ये कहना है कि स्पीडी मामला है, आपके अदालतों के अंदर मामला बहुत ज्यादा ज़ेरे इल्तवा रहते हैं, कई साल गुजर जाते हैं, बल्कि कई दहाइयां गुजर जाती हैं, उसके बावजूद जो है फैसले सामने नहीं आते। तो उस सेंस के अंदर ये कानून बिल्कुल ठीक है। इस मौजू के ऊपर भी बात करेंगे। मेरे स्टूडियो में आज तीन ऑनरेबल मेहमान मौजूद हैं। चौधरी फैसल नवाज साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, एडवोकेट हाई कोर्ट है, पहले भी आप इनको प्रोग्राम में देख चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के अंदर, इवन ट्रायल के अंदर बहुत अच्छा काम कर चुके हैं, उनकी मौजूदगी का फायदा उठाएंगे। साथ ही साथ दिलनवाज चीमा साहब एडवोकेट हाई कोर्ट है, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर लोग इनको जानते हैं और बल्कि मानते भी हैं। और इसके अलावा जो है शमीम मलिक साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, पहले भी प्रोग्राम में आ चुके हैं और अपने जो है झंडे गाड़ चुके हैं। आज भी उनसे जो है वो इन दोनों मौजूआत के बारे में पूछेंगे। वो शुक्रिया तीनों मेहमानों का। मैं जो है वो मलिक साहब आपसे यू बीइंग द सीनियर आपसे बात का आगाज करना चाहूंगा। तारिक महमूद जंगीरी साहब, कहा जाता है कि उनके ऊपर जो है वो डिग्री उनकी जो है वो कोई फैक्चुअल चीजें थी जिसको सिंडिकेट ने जाहिर है जब उनके सामने आई उनको कैंसिल कर दिया और को वारंटों के अंदर जायज था क्योंकि उनकी अपॉइंटमेंट ही गलत तरीके से हुई थी। उनकी अपॉइंटमेंट ठीक होती, बात के अंदर कोई करप्शन होती तो उसको आप जो है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर लेके जाते, जहां पे यही मौजूद था, यही हुआ, कानून और आइन के मुताबिक ठीक हुआ। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो बट साहब बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया आज। उसके बाद जहांगीरी साहब का जो मामला, देखिए इसमें सबसे पहले तो गुजारिश ये है कि वो जज हाई कोर्ट के हैं और उनका जो तरीकाकार है वो आपको पता ही है कि ये को वारंटों में किसी जज के पास कोई इख्तियार नहीं, इसके ऊपर लॉ भी सेटल हो चुका है कि उसको उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करें। अच्छा, उसके बाद जो रिपोर्ट भी आई उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि उनकी डिग्री बोगस है, बल्कि उन्होंने कहा ये इनवैलिड है। अच्छा, जब ये इनवैलिडिटी की बात है उसमें जो सिंध हाई कोर्ट है वहां पे जो मैटर है वो सब जुडिस है और उसमें सिंध हाई कोर्ट ने उस सस्पेंड कर दिया था उस ऑर्डर को जो कि यूनिवर्सिटी ने किया था, जिसके तहत उन्होंने कहा कि इनकी हम कैंसिल कर रहे हैं डिग्री, और उस ऑर्डर को सिंध हाई कोर्ट ने ऑलरेडी सस्पेंड किया हुआ है। ठीक। और बल्कि वहां पे एक कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू हो गई है रजिस्ट्रार के खिलाफ कि जब रजिस्ट्रार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुलाया तो ये इसने जाके वहां पे क्यों नहीं बताया कि ये ऑर्डर तो हाई कोर्ट ने, सिंध हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया हुआ है। तो ऑर्डर भी सस्पेंड हुआ हुआ है, इख्तियार भी आपके पास कोई नहीं है, और फिर आपने उनको बुला लिया है जहांगीरी साहब को, और उसके बाद उनमें उनके खिलाफ जिस तरह 2 दिन और 3 दिन की तारीखें देके जिस तरह प्रोसीडिंग वो भी सारी मशकूक है। और फिर डोगर साहब के साथ चूंकि उन्होंने ऑलरेडी डोगर साहब के खिलाफ एप्लीकेशन दी हुई थी तो डोगर साहब को खुद ये सुनना ही नहीं चाहिए था। मैं समझता हूं उनको किसी और जज साहब को रेफर करना चाहिए था जो सुनते। और अल्टीमेटली जो फैसला आया, अगर उसमें व्हाट्सएप देखेंगे तो उसमें वो ये कह रहे हैं कि ये चूंकि इनकी जो डिग्री है इसका मसला था तो ये कभी वकील ही नहीं बन सकते थे, अगर वकील नहीं बन सकते थे, वकालत नहीं कर सकते तो लिहाजा जज नहीं हो सकते थे। तो इस प्रोपोजिशन पे तो ये बड़ी खतरनाक प्रोपोजिशन है। फर्ज कीजिए कि कोई बार काउंसिल जो है किसी की सस्पेंड कर दे लाइसेंस, फर्ज कीजिए, और फिर आप ये कहें इस एनालॉजी पे कि चूंकि इसका लाइसेंस सस्पेंड हो गया है तो ये तो वकील ही नहीं रहा, तो जब वकील नहीं रहा तो फिर जो भी उसके बाद भी जो भी उसके पास ओहदा है या जो भी है वो सारा खत्म कर देंगे। तो ये तो पेंडोरा बॉक्स खोलने वाली बात है। मैं समझता हूँ ये बगैर इख्तियार के ये एक ऐसा फैसला हुआ है जो बड़ा डेंजरस है। आइंदा आने वाले दिनों में
ان جج صاحبان کے لیے جنہوں نے یہ کیا ہے, یہ ان کے لیے بھی کل کو استعمال ہو سکتا ہے. اچھا یہ تھوڑا بتا دیجئے گا کیا اس کے اندر جو سنڈیکیٹ تھا اس کو پہلے, کیونکہ وہی ایک فورم ہے جو انکوائری کرے گا, سندھ ہائی کورٹ بھی نہیں کر سکتا, ان کے پاس بھی وہ ریٹ معاملہ ہے, اور ادھر اسلام آباد کے اندر بھی ریٹ کا معاملہ تھا. جو ہم جانتے ہیں کہ جو ٹرائل کا ایک معاملہ ہوتا ہے جس کے اندر ظاہر ہے اگر کوئی کہتا ہے جی میری ڈگری ٹھیک ہے تو اس کے اوپر کراس ایگزامینیشن ہوگی, اس کے اوپر جواب آئے گا. وہ یہاں پر چیز نہیں ہوئی, اور ایک نیچے سے جو سنڈیکیٹ کا فیصلہ تھا وہ اوپر آ کے چیلنج ہو گیا اور اس کی بنیاد پہ ایک ڈیسیژن ہو گیا. تو میرا سوال یہ کہ ٹرائل کہاں پہ ہوا اس کا؟ بالکل آپ کی بڑی درست بات ہے, اور یہ 18th امینڈمنٹ سے پہلے تو ہم ویسے ہی بات کرتے تھے نا کہ یہ اس طرح ہونا چاہیے, طریقہ کار یہ. اب تو ڈیو پروسیس جو ہے فنڈامنٹل کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے 10A آرٹیکل 10A کے تحت, اب تو آپ اس کو وائلیٹ کر ہی نہیں سکتے. اور اس ساری پروسیڈنگ میں بالکل آپ نے درست کہا, بالکل بھی وہ تمام جو پروسیس تھا جس نے ہونا تھا, جس کے تحت آپ نے کوئی ایویڈنس لینی تھی جس سے یہ اسٹیبلش ہونا تھا کہ اس کی ڈگری کا کیا معاملہ ہے, کہ وہ کچھ بھی نہیں ہوا, اور آپ نے ایک آلریڈی ایک ایسے معاملے میں ایک آرڈر ہی دے دیا ہے جس کا جو بالکل نہیں دیا جا سکتا. یہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, وہ یہ وائلیشن آف دی ڈیو پروسیس کلوز بھی ہے. اچھا میں نے آپ کو کیونکہ اجازت دینی ہے, مجھے فائنل اپنا بتا دیجئے گا کہ آرڈیننس جو 2025 کا ہے اس کے اندر بھی آپ کا کیا ویو ہے؟ کیا یہ ٹھیک نہیں ہے, آپ ٹرائل نہیں ہو رہے ملک صاحب لوگوں کے سول کورٹ کے اندر, لوگوں کو آپ کو پتہ ہے کہ کئی دہائیاں, سال تو اب ایک عام سی بات ہو گئی ہے, کئی دہائیاں گزر گئی ہیں, رینٹ کے میٹر چل رہے ہیں تو بیچارے ادھر ہی چلتے جا رہے ہیں, پھر اپیل سپریم کورٹ تک ہے, نہیں معاملہ چل رہا آپ کا سسٹم. تو آرڈیننس اگر مریم نواز صاحبہ نے نکالا ہے تو وہ ایک اچھی ایفرٹ ہے, اس کے اندر ہی آپ سمجھتے ہیں کہ قانونی تقاضے کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہوں گے؟ دیکھیے یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جس مائنڈ سیٹ کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 26ویں 27ویں ترمیم کر کے وہ سارے جو جوڈیشری ہے اس کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے, وکلاء کو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں ان کو بھی امبیرس کیا جا رہا ہے. یہ بھی اسی کا ہی ایک حصہ ہے. اور آپ نے یہ کہا کہ جی آپ ایک ایگزیکٹو کے 2 یا 3 لوگ بیٹھ کے وہ فیصلے کر دیں گے ان پراپرٹیز کے جو ملینز اینڈ بلینز کی ہیں. تو یہ دیکھیے اگر آپ ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ سالہ سال لگتے ہیں, بہت بری بات ہے, نہیں سالہ سال لگنے چاہیے, بہت اچھا ہونا چاہیے. تو بھائی اس پروسیس کو بہتر کریں نا. آج آپ واپس لے کے جا رہے ہیں وہ جو پتھر کا زمانہ تھا اس میں لے کے جانا چاہتے ہیں سارے نظام کو. یہ کمپلیکس سوسائٹی ہے, یہ اب کمپلیکس میٹرز ہیں, لیگل میٹرز ہیں, ان کو آپ وہ اس سے کمپیئر نہیں کر سکتے کہ 2 لوگوں کو بلایا کسی نے اور اس نے کہا جی آپ سچے ہیں اور آپ غلط ہیں اور فیصلہ کر دیا. لیکن اپیل کا رائٹ تو دیا ہے, اس کے اندر آپ سمجھتے ہیں چیزیں نہیں ہو سکتی کیونکہ پراپرٹی ایک ایسا ایشو ہے, ایک تو ظاہر ہے قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں, اس کے اندر ہی جو ہمارا یہاں پہ مافیا ہے اس کی نظریں بھی اس کے اوپر ہی, تو وہ وہیں پہ اٹیک کرتے ہیں. اس کے اندر بیچارہ غریب بندہ تو پس جاتا ہے, لیکن پلان کر کے لوگ اس طرح قبضہ کر جاتے ہیں اور نہیں کورٹ کچھ کر پاتا. بالکل ٹھیک ہے, یہ جو قبضہ کرتے ہیں 2 لوگ اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے, ایک پٹواری اور ایک SHO, اور آپ نے ان دونوں کو اختیار دے دیا کہ وہ بیٹھ کے وہاں پہ فیصلہ کریں گے. جنہوں نے جعلی کاغذ بنائے ہیں, جنہوں نے جعلی قبضے کروائے ہوئے ہیں, انہیں کو اگر آپ اختیار دے دیں کہ وہی بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ پراپرٹی کس کی, اور وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں جائیں جی جا کے فوراً 3 دن کے اندر واپس کریں یا ابھی جا کے قبضہ واپس کریں, ورنہ آپ کو 10 سال قید مشقت ہوگی اور پتہ نہیں اتنے کروڑ روپے جرمانہ ہو جائے گا. یہ اب اس ماڈرن ورلڈ میں کس طرح سے یہ نظام چل سکتا ہے, یہ کس طرح, مطلب اس کا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا. یہ ایسے ایسے کام ہو رہے ہیں یہاں پہ جو کبھی نہیں ہوئے, جو بدترین مارشلوں میں نہیں ہوئے وہ ہو رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب یہ بالکل اس کو یہ چند دن نہیں چلے گا اس طرح یہ چلا رہے ہیں, اور یہ نہیں چل سکتا. یہ ویو آ گیا آپ کا. میں اب باقی مہمانوں کی طرف آؤں گا اور آپ بالکل آپ کو اجازت ہوگی. میں جو ہے وہ آپ کی طرف آؤں گا. آپ نے جو ہے آبجیکشن سنی ہے اور ان کا ویو بھی سن لیا ملک صاحب کا. طارق محمود جنگیری کیونکہ مین ٹاپک اس کے اوپر ہم واپس آئیں گے. اس کے اندر ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ جو ہے نا آپ نے ٹرائل نہیں کیا اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک ایسا پریسیڈنٹ قائم ہو گیا ہے کہ آپ اپنے ساتھی جج کو نہیں پتا, آپ اس کو اٹھا کے کر دیں. تو ایک آپ کو پتا ہے کہ بردر ہوڈ کا ایک لفظ استعمال ہوتا تھا. میں کل بھی فیصل زمان صاحب کے پاس پیش ہوا تو پہلی پٹیشن جو ہے وہ دوسری کورٹ سے تھی, سلطان تنویر صاحب سے. تو انہوں نے اس کے لکھا کہ میرے جو ہے وہ لڑنے بردر نے اس کے اوپر فیصلہ کیا. یہ لینگویج کا معیار ہوتا ہے کہ اس طرح سے. تو یہ ہم توڑنے جا رہے ہیں, ایک کورٹ ہی اپنے دوسرے کورٹ کے اوپر جو ہے وہ ڈٹ آف کوورنٹو جاری کر دے گا. تھینک یو ویری مچ بٹ صاحب فار دی انوائٹ. بہت ہی جسے کہتے ہیں لیگلی سیڈ دن ہے. اوکے, اس پروگرام میں آنے سے پہلے میں احتیاطاً قانون کو دوبارہ پڑھ کے آیا ہوں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو جائے. کچھ دن ہو جاتے ہیں پڑھے ہوئے, اور ایک تازہ فیصلے کی روشنی میں
سو آرٹیکل 199 آف دی کانسٹیٹیوشن کو اگر آپ پڑھیں جس کے اندر یہ پاور دی گئی ہے تو وہاں پر ہائی کورٹ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے خلاف ریٹ ایشو کر سکے. سو یو آر ڈسکوالیفائنگ اے جج آف دی آنریبل ہائی کورٹ, اور وہ اختیار ہی نہیں ہے, پرسن کی ڈیفینیشن میں شامل نہیں ہے, وہ اس کی ایکسیپشن میں فال کر رہا ہے. پہلا مسئلہ یہاں پہ آیا. دوسرا میں نے آرٹیکل 209 دوبارہ نکال کے پڑھا, اور ایکسکلوسیولی پاور دی گئی ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو سپیریئر کورٹ کے ججز کو ڈیل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, مس کنڈکٹ کی ڈیفینیشن میں یہ آتا ہے. اس کے بعد سیپریٹلی کلاوز موجود ہے کہ جو بھی معاملہ ہے وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے دیکھنا ہے. سو ان دونوں کانسٹیٹیوشنل پروویژنز کے ہوتے ہوئے جو کانسٹیٹیوشنل پروویژن استعمال کی گئی ہے اس میں بھی پاور نہیں ہے, اور ایک علیحدہ پورا سیٹ آف میکنزم دیا گیا ہے. سو ان حالات میں بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ فیصلہ اس طرح کا آیا, نمبر 1. نمبر 2, سندھ ہائی کورٹ میں معاملہ آلریڈی انڈر چیلنج ہے. سندھ ہائی کورٹ کی جورسڈکشن جو ہے وہ ٹرائل کی بھی ہے. اس کا حساب فرق ہے لاہور ہائی کورٹ سے اور بلوچستان ہائی کورٹ سے. وہاں پر ٹرائل بھی کرتی ہے سندھ ہائی کورٹ. سو معاملہ وہاں پر سب جوڈس تھا, سسپینڈڈ تھا. تو دا جوڈیشل ریسپیکٹ ڈیمانڈ کہ یہ اس حد تک فیصلہ نہیں آنا چاہیے تھا, پروب کر لیتے, شاید دیکھ لیتے, وہ بھی ویسے تو اختیار نہیں تھا. مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ چیمہ صاحب ساتھ بیٹھے ہیں, یہ بالکل اس کیس کا حصہ رہے ہیں کہ جس وقت آئی پی پیز والا کیس آربیٹریشن میں انگلینڈ میں زیر سماعت تھا, اور لاہور کی سول جج, لاہور کی ایک سول کورٹس نے سٹے گرانٹ کر دیا, تو آئی سی سی نے وہ سماعت روک دی وہاں پر ایز اے ریسپیکٹ ٹو اے جوڈیشل آرڈر کہ جی پہلے وہ صحیح ہے یا غلط ہے, ہمارا جورسڈکشن ہے بالکل ہے, مگر آپ اس سٹے کو ویکیٹ کروا کے لائیں. سو میرا خیال ہے کہ اگر اتنا لحاظ دکھاتی ہیں ایک دوسرے ملک کی جوڈیشل فورمز یا کوازائی جوڈیشل فورمز ٹورڈز اے جوڈیشل سسٹم آف یور کنٹری, تو دو ہائی کورٹس جو کہ ایکول فورم کے اوپر ہیں, اور تو ان کو اس بات کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے تھا کہ انصاف جو ہے نا وہ بالکل انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر ہونا چاہیے. سو انڈیڈ اٹس اے ویری سیڈ ڈے, اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ہوتے ہوئے مجھے تو بالکل نہیں یہ کسی طرح بھی نظر آ رہا کہ یہ معاملہ کسی بھی اور فورم کے اوپر چلایا جا سکتا. بالکل ٹھیک ہے, میں چیمہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ایک ایلیگیشن یہ بھی انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. ڈوگر صاحب کی جو ٹرانسفر تھی فرام ہائی کورٹ ٹو اسلام آباد ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ ٹو اسلام آباد ہائی کورٹ, وہ بھی اس کے اوپر بھی وہ پٹیشنر تھے جہانگیری صاحب. تو اس سینس کے اندر تو ایک کہہ لیں کہ نہیں ان کو جج کرنا چاہیے تھا, کم از کم کوئی آنریبل ججز دوسرے رکھ لیتے, یا آپشن ہی نہیں تھی. اصل میں بٹ صاحب اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں نا جن کی یہی دوسرے امپلیکیشنز بھی ہوتے ہیں, اور کچھ پولیٹیکل امپلیکیشنز بھی ہوتے ہیں, اور کچھ ادر ایکسٹرا لیگل کنسیڈریشنز بھی پلے کر رہی ہوتی ہیں, اس میں اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں یہ ادر کنسیڈریشنز کو وے کرنا پڑتا ہے اگینسٹ دی ایکچوئل میرٹس. اور اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ کیونکہ وہ ایک خاص قسم کا ایک نیریٹو چل رہا ہوتا ہے تو ہم نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ قانون میں اور جو حقائق ہیں مقدمے کے وہ کیا ہیں. ابھی خالص اس کو علیحدہ ہر چیز کو کر کے ایک سوال ہم نے اپنے سامنے رکھنا ہے. جسٹس جہانگیری صاحب جو ایکس جسٹس ہیں, کیا ان کی ڈگری ویلڈ تھی یا انویلڈ تھی؟ یہ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں. اگر تو وہ انویلڈ ڈگری تھی تو پھر تو میرا نہیں خیال کسی قسم کی بھی کوئی زیادتی ہوئی ہے. میرا خیال آپ بھی اتفاق کریں گے, سب کو اتفاق کرنا چاہیے. اور اگر وہ ڈگری ویلڈ تھی تو پھر بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے. ابھی میں یہ دیکھ رہا ہوں, میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں ہر دوسری چیز کی بات ہو رہی ہے سوائے اس بات کے. حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے, یا کیا ہم یہ بحث کرنا چاہتے ہیں آپس میں بیٹھ کے کہ ایک شخص کے پاس بنیادی ڈگری ہی نہیں ہے اس پروفیشن کی, لیکن اس کے باوجود اس کو جج ہونا چاہیے کیونکہ حالات اس طرح کے ہیں اور سیاسی صورتحال یہ ہے؟ کیا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں؟ یا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ کسی بھی صورت ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے کسی ایک شخص کے لیے بھی؟ اب بات آ جاتی ہے لیگیلٹی اور فورم کی. جو اعتراض ہے ان کی ڈگری کے متعلق وہ یہ ہے کہ ایگزامینیشن ہال میں 1988 میں چیٹنگ اور ڈسٹربنس کریٹ کرتے ہوئے یہ پکڑے گئے, اور ان کو 1992 تک بار کیا گیا کسی بھی ایگزام میں بیٹھنے سے.
اور یہ 1989 کے ایگزام میں بیٹھے کسی اور نام کو استعمال کر کے. اب یہ بڑے سنگین قسم کے الزام ہیں، خاص کر ہائی کورٹ کے جج کی حیثیت کے شخص کے لیے. ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے ابھی تک جو سامنے آیا ہے اس میں یہ انہوں نے لکھا ہے کہ بہت سارے موقعوں کے باوجود بھی جہانگیری صاحب نے کوئی ڈاکیومنٹیشن یا کوئی سپورٹنگ مٹیریل پیش نہیں کیا یہ واضح کرنے کے لیے کہ یہ ساری جو باتیں ہیں یہ غلط ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب یہ کوسچن بن گیا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ بات غلط ہو، بٹ یہ تو آپ جو ڈاکیومنٹس اور جو مٹیریل ہے وہ سبمٹ کر کے شو کریں گے. اور ابھی تک میرے علم میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، بھائی میرے ساتھ موجود ہیں، بتائیں کہ اس کے برعکس کیا مٹیریل کیا مواد ہے. ٹھیک. اچھا اب بات کر لیتے ہیں فورم کی کہ ہائی کورٹ کے پاس اختیار نہیں تھا. دیکھیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس جو اختیار ہے وہ ریموول کا ہے، اور ریموول کے جو گراؤنڈز ہیں اس میں انکیپیسیٹیشن وغیرہ کے علاوہ جو اہم گراؤنڈ ہے وہ ہے مس کانڈکٹ. ٹھیک. اب وہ اسیوم یہ کرتی ہے پروویژنز جو ساری ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی کہ ایک ویلڈلی اپوائنٹڈ جج ہیں لیکن وہ مس کانڈکٹ میں انوالو ہوئے تو اس بنیاد پہ ان کو ریموو کر دیا گیا. ٹھیک. یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ سیناریو ہے اس میں جس میں ہم ابھی دیکھ رہے ہیں سچویشن میں کہ ایک اپوائنٹمنٹ ہی غلط ہے، ایک بنیادی نقص ہے اس کے اندر. مطلب یہ کہ قانونی طور پہ کبھی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہی نہیں. اس کی مثال ہمارے ملک میں ہماری جورسپروڈنس میں موجود ہے. 2009 کی ججمنٹ ہے سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ججمنٹ، جس میں پی سی او ججز کو آپ کو یاد ہے بہت بڑی تعداد میں تقریباً 100 ججز تھے، ان کو عہدے سے ہٹایا گیا. اور اس کے پیچھے بنیادی جو گراؤنڈ تھا وہ یہ تھا کہ کیونکہ وہاں پہ ایمرجنسی کا آرڈر تھا، جو مارشل لا اپنا جنرل پرویز مشرف صاحب کا تب دور تھا، انہوں نے اپنی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ان کانسٹیٹیوشنل پاورز کا استعمال کرتے ہوئے وہ آرڈرز ایشو کیے تھے، اس کے تحت جج صاحبان اپوائنٹ ہوئے تھے. اس وجہ کیونکہ وہ بنیادی عمل ہی غلط تھا اس وجہ سے نتیجے میں جتنی بھی اپوائنٹمنٹس ہوئی وہ بھی انکانسٹیٹیوشنل ہیں، لہٰذا یہ سارے جج صاحبان فاتح. اب سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں تو کوئی کیس نہیں تھا گیا. بالکل ٹھیک. ایک مجھے ضمنی سوال چیمہ صاحب لے لیجیے گا، میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں بطور عام شہری کہ جناب آپ کا سسٹم کہاں پہ ہے ایٹ دا ٹائم آف اپوائنٹمنٹ. ابھی بھی کسی پولیٹیکل یہ جب اپوائنٹ ہوئے ڈگری تب بھی جعلی ہوگی اگر آپ آج بھی جعلی ہیں. یہ جب لائر بنے اس کے بعد شاید جو ایڈوکیٹ جنرل یا پروسیکیوشن کے ڈپارٹمنٹ میں کافی عرصہ گزرا، 40 سال کے بعد پھر اس نے 2020 سے 2025 تک بے شمار فیصلے بھی کی. لوگوں کی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ بہتر تبدیلی یا بری تبدیلی وہ بھی ان کے فیصلوں سے آئی. کس نے وہ چیک کرنے تھے ڈاکومنٹ ایٹ دا ٹائم آف ریکروٹمنٹ؟ کیا اس کو بھی کوئی ہیٹ جائے گی؟ اور اس کے بعد جو ہے وہ کوئی ایسا ہمارا میکنزم کہ آئندہ نہ ہو؟ دیکھیں بٹ صاحب اس میں بہت ساری چیزیں انوالو ہو جاتی ہیں، کیونکہ دیکھیں آپ جب 175A کا ایک ظاہر ہے ہمارا میکنزم ہے، کمیشن ہے، اس نے اپوائنٹمنٹ کرنی ہوتی ہے. اب obviously بات ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ ہر سٹیج پہ اس چیز کو چیک کرنا چاہیے. لیٹر تو کوئی گیا ہوگا رجسٹرار کی طرف سے کہ جناب یہ بندہ اپوائنٹ ہونے جا رہا ہے، اس کی ڈگریاں کوئی نہ کوئی ڈاکومنٹ تو اس طرح سے آیا ہوگا، کیونکہ ادروائز کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی اس طرح سے؟ نہیں، پروسیس تو ظاہر ہے ہر سٹیج پہ ہوتا ہے. اب آپ بھی جب اپلائی کرتے ہیں آپ اپنے بار کونسل کے لیول تک اب تو کافی زیادہ ہو گیا. آپ جب اپنے لائسنس کے لیے اپلائی کرتے ہیں انیشل لائسنس کے لیے تب آپ کو ایجوکیشن کوالیفیکیشن ڈگری دینی پڑتی ہیں، پھر آپ ہائی کورٹ کے لیے، پھر آپ سپریم کورٹ کے لیے، پروفیشن کے ہر سٹیج پہ آپ کو اپنی کوالیفیکیشنز دینی پڑتی ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں بٹ صاحب، پارلیمنٹیرینز کے کیس میں بھی ہم نے بہت سارے مقدمات ایسے دیکھے ہیں. دیکھیں آن اٹس اون یا آن اٹس فیس پرائما فیشائی تو نہیں پتا ہوتا کسی کو دیکھنے والے کو آٹومیٹکلی کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. آپ کے سامنے کاغذ آ گیا، ہاں انلیس ہر ایک ڈگری کی اس لیول پہ تصدیق کی جائے کہ اس کو پیچھے جا کے چیک کرایا جائے کہ یہ ویلڈ ہے یا انویلڈ ہے، جو کہ شاید وہ بھی صحیح چیز ہے، ہونی چاہیے، ہونا چاہیے اس طرح کا نظام. لیکن یہ اوور سائٹ کہہ لیں یا یہ پرائما فیشائی جو ڈاکیومنٹ ہے اس کے اوپر ریلائنس پلیس کرنا یا ایچ ای سی سے ایک دفعہ چیک کروانے کا رواج تو ہے، تو اس میں چیزیں اوور لک بھی ہو سکتی ہیں، ممکن ہے غلط ہوا، خیر نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، وہ صحیح آپ کہہ رہے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کے ساتھ اتفاق کروں گا کہ ایک خاص آئینی اور خاص سیاسی صورتحال
بننے کی شکل میں ایسی چیزوں کا نکل آنا اور ایک دم جو ہے اس پہ کاروائی ہو جانا وہ بھی ظاہر ہے that also raises many questions. وہ اپنی جگہ پہ بات. لیکن میں اپنے بنیادی سوال پہ آنا چاہتا ہوں. ہمیں یہ سوال جو ہے اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ is the qualification valid or not؟ ٹھیک صحیح. اگر ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ یہ غلط کیا ہے تو ہم اس کو غلط ہی کہیں گے. اگر وہ ڈگری ویلڈ اور جینوئن تھی ٹھیک ہے تو ہم کہیں گے کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ غلط ہے اور اس کو چیلنج ہونا چاہیے اور درست ہونا چاہیے. میں فیصل کی طرف ود آل ڈیو ایک سیکنڈ بٹ صاحب آپ کے سوال سے پہلے ود آل ڈیو ریسپیکٹ میں چیمہ صاحب کی اس بات سے بالکل ڈس ایگری کروں گا. لیکن صحیح فیصلے غلط فیصلے آتے رہتے ہیں. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ فورم کیا ہونا چاہیے تھا. ٹھیک. اب ڈگری صحیح تھی یا نہیں تھی یا بالکل نہیں تھی جعلی تھی جو بھی مسئلہ تھا یہ فورم لاہور ہائی کورٹ تھا ہی نہیں اس میٹر کے لیے. ونس a person is appointed a judge of the high court rightly or wrongly the forum is supreme judicial council. misconduct کا جو ورڈ ہے اس کی ڈیفینیشن بہت زیادہ براڈ ہے. misconduct does not mean your conduct after becoming the judge or holding the office. تھوڑا فیصل بتائیں سپریم جوڈیشل کونسل میں کیا ان کی جو ہے وہ کس لوگوں پہ اوپر مشتمل ہوتا ہے, کون اس میں کمپیریٹیولی زیادہ جو ہے وہ جوڈیشل مائنڈ ہوتے ہیں؟ دیکھیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں آنریبل چیف جسٹس ہیں, سینئر ججز ہیں, سینئر ججز آف دی ادر ہائی کورٹس ہیں. وہ ایک پوری 175A میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی بھی انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ کیا ہے. پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ جب ایک اسپیشل فورم موجود ہے ایک کانسٹیٹیوشنل اپوائنٹمنٹ کو ریموو کرنے کے لیے تو انٹرپریٹیشن کی روح سے سوال یہ آنا ہے کہ ہائی کورٹ کے پاس پاور ہے بھی یا نہیں. سو میری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل از دا فورم ونس a judge has been appointed. دوسرا رائٹ ہوا رانگ ہوا مس کنڈکٹ کی ڈیفینیشن بہت براڈ ہے اور یہ وہیں پر ہی کیس چلنا چاہیے تھا. سو یہ تو بالکل آؤٹ آف کوسچن ہے کہ یہ بات کسی اور طرف جا سکتی ہے. پی سی او ججز کے اوپر یہ بالکل آئے ہیں مگر میرا خیال ہے کہ پی سی او ججز کے اوپر بھی اب دیکھیں جو رانگ پیچھے چیزیں ہو گئی ہیں ہمیں ان کو رائٹ کرنا چاہیے, ہمیں قانون کے مطابق چلنا چاہیے. اب ہم کتنے سالوں تک ڈیویشن بھی چلتے رہیں گے کہ ہر دفعہ ہم نے ایکسیپشن کارو آؤٹ کرنی ہے. وہ اتنے بڑے بینچ کا فیصلہ ہے, سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, ہم اس میں سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ ہاں سپریم کورٹ کا فیصلہ یس یہ سپریم کورٹ اس میٹر کو ٹیک اپ کر لیتی پھر بھی شاید گنجائش نکل آتی. 199 میں ہائی کورٹ کے پاس قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے پرسن کی ڈیفینیشن میں اسٹریٹ جو ہے نا وہ ایکسیپشن موجود ہے. لیکن فیصلہ ہم اس پہ تو اگری ہو گئے نا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے ہٹ کے کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں عدالتیں اس طرح کے فیصلے کر سکتی ہیں, ہمیں پھر یہ ماننا پڑے گا. یہ ہماری روایت ہے. سپریم کورٹ کی پاور اور ہائی کورٹ کی کانسٹیٹیوشنل پاور میں فرق ہے, اس پہ علیحدہ بحث کر لیں گے. تو میری ادنا رائے پھر بھی یہی رہے گی کہ بے شک کیا ہوا کیا نہیں ہوا, اسکروٹنی ہوئی نہیں ہوئی, ڈگری تھی یا سیدھے سے ہی نہیں تھی, بالکل ٹھیک ہے. فورم جو ہے نا وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہی بنتا تھا. یہ بتائیں چیمہ صاحب کہ اپیل انہوں نے فائل کی ہے صحیح ہے بالکل. ہاں پلیز کہ انہوں نے جو ہے وہ اپیل فائل کر دیا جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے سامنے غالباً انہوں نے فائل کی ہے. جی تو اب آپ سمجھتے ہیں اس کے اندر یا اس کے اندر بھی ان کو چاہیے تھا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اندر جاتے؟ نہیں دیکھیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی دیکھیں اپیل تو لائی نہیں کرے گی نا. ہائی کورٹ کا ایک آرڈر آ گیا ہے, آپ چلیں اسے اختلاف کریں یا مانے یا نہ مانے, ایک آرڈر ہے, اب اس کا تو ایک ہی ریمیڈی ہے نا, اس کی تو ہائر فورم پہ آپ نے اپیل ہی کرنی ہے, اس کا کوئی اور حل نہیں ہے. سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں آپ جائیں گے کسی اور جج صاحب کی کمپلین لے کے کہ اور وہ بھی معاملہ چل ہی رہا ہے, اختلاف تو بہت زیادہ گہرے ہیں. اور ویسے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, یہ ہے ویسے انفارچونیٹ سارا کچھ, اس قدر جو ہے آپس میں اختلافات تو نہیں ہونے چاہیے. بہت اچھی روایتیں ہوتی تھی, ایک دوسرے کا لحاظ ہوتا تھا, ایک بڑا کوڈیل فریٹرنٹی کی طرح کا ماحول ہونا چاہیے تھا. خیر بہرحال چیزیں جدھر آ گئی ہیں اینی وے بہرحال. لیکن میں پھر واپس آتا ہوں بھٹ صاحب اس بات کے اوپر, اس پہ میرے نظر میں تو کوئی ایسی بات نہیں, کوئی قدغن نہیں ہے. ہائی کورٹ اس طرح کا فیصلہ کر سکتی ہے, ہماری جو جورسپروڈنس ہے وہ تو اسی طرف ہے. سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس اختیار نہیں ہے. اور جس طرح انہوں نے کہا, میرے بھائی نے بالکل صحیح فیصل صاحب نے کہا کہ once a judge has been appointed پھر ریموول کا طریقہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے. That is exactly what the High Court is examining right now. Has this judge been rightly appointed or not? کیونکہ اگر وہ اپوائنٹمنٹ درست نہیں ہوئی تو پھر وہ نان ایسٹ ہو گئی ہے, وہ کبھی جج ہوئے ہی نہیں. اچھا ٹھیک تو وہ اس وجہ سے معاملہ فرق ہو جاتا ہے. لیکن ایک بحث ہے, خیر یہ
हाई कोर्ट में भी होती रही, जी। दोनों तरफ व्यूज हैं इसके अच्छा ये ऊपर। चले ये बताएं, मैं फैसल को भी यही सवाल पुट करूंगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको देख रही है, वो कहते हैं जी 5 साल आपने एक बंदे को उससे फैसले करवाए हैं, अब आप ये कह रहे हैं कि बंदा वो जो है वो क्वालिफाई नहीं था, ही वाज नॉट राइटली अपॉइंटेड, जो आप आर्गुमेंट दे रहे हैं। अब उनके मुकदमात को भी आप सेट असाइड करवाएंगे, फिर क्या उनके अंदर कोई फायदा होगा? जो पार्टियां चाहेंगी कि जनाब ये मैं एक एप्लीकेशन पुट करता हूँ, ऐसे जज ने किया है कि जो राइटली अपॉइंट नहीं हुआ था, इनकॉम्पिटेंट था। देखिए फिर असूलन तो यही होना चाहिए जी ये फिर कहीं पे प्रोटेक्शन दे देनी, कहीं पे ना देनी, असूली तौर पे तो फिर बिल्कुल यही होना चाहिए कि अगर ये सिचुएशन है और ये हकीकत पर मबनी है तो फिर सारे फैसले भी सेट असाइड कराएं। ठीक और बेशक वही फैसले दोबारा उसी तरह हों, फैसले उनके ठीक भी हों, मगर हम फिर वही बात करेंगे एक बंदा ही काबिल नहीं था। ये उसी तरह है कि आपने किसी करियाने की दुकान के शख्स से फैसला करवा लिया है, यही समझा जाएगा ना। ठीक। बट हैविंग सेड दैट, कमिंग बैक टू दिस इशू, मेरा फिर इसके आगे ख्याल यह है कि गवर्नमेंट ने भी बड़ी स्पीड पकड़ ली। जी। एक फैसला आ गया था, आम रूटीन में भी अपील करने की इजाजत होती है, वेट किया जाता है कि जी कोई रेमेडी अवेल कर लें, ऊपर से हो सकता है कि वो सेटिस्फाइड हो जाए ऑर्डर या सस्पेंड हो जाए। सो मेरा ख्याल है कि फेडरल गवर्नमेंट को फौरन जो है वो नोटिफिकेशन निकाल के उन्हें डी नोटिफाई अभी नहीं करना चाहिए था। पहले एक बात। दूसरा, ये फंडामेंटल क्वेश्चन अभी तय होना बाकी है कि आया उनकी डिग्री जाली है या नहीं है। मामला एक कंपिटेंट फोरम जो कि ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट है, वहां पर सब जुडिस है। सो इस्लामाबाद हाई कोर्ट in the presence of a stay order by the Sindh High Court being of an equal forum, किस तरह ये फैसला कर सकती है? उसे करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, ये सवाल भी अपनी जगह पे मौजूद है। सो मेरा ख्याल है, और अगर सारा प्रोब करने के बाद सिंध हाई कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती है कि यूनिवर्सिटी की ज्यादती है, किसी इख्तलाफ की वजह से या किसी प्रेजुडिस की वजह से, किसी बायस की वजह से यूनिवर्सिटी ने गलत जो है वो पोर्ट्रे किया है या गलत नोटिफिकेशन निकाला है, तो फिर चीजें कहां पर खड़ी हैं? जिस तरह इन्होंने मेंबर पार्लियामेंट्स की बात की, हमने भी हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के सामने और फिर सुप्रीम कोर्ट में बड़े केसेस किए हैं। ये जाली डिग्रियों का जिस वक्त बड़ा रवाज था, तो उस वक्त बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जिन लोगों का हाथ पड़ता था वो जाके यूनिवर्सिटी के कागजों में कोई कटिंग करवा दी, कोई ओवर राइटिंग करवा दी। मैंने खुद ट्रायल में पंजाब यूनिवर्सिटी के खिलाफ केसेस करके जीते हुए हैं कि जिसमें रिकॉर्ड में टेम्परिंग लेटर ऑन साबित हुई। ठीक है। सो और उसी बेस के ऊपर हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से फिर इलेक्शन पिटीशंस भी रिवर्स करवाई और इलेक्शन पिटीशंस जीती। सो हमारे यहां चूंकि एक पूरा एक निजाम का प्रॉब्लम है। अब बात यह है कि देखिए, मैं आप यहां बैठे हुए हैं, 25-25 साल हमें वकालतें करते हो गए हैं, हम तो नहीं कैमरा लगा के बैठे हुए अपने रिकॉर्ड के ऊपर। कोई आपके मेरे रिकॉर्ड के में कोई जालसाजी कर दे और फिर आज से अगले 20 साल बाद ये कहा जाए कि हमने क्या डिग्री नहीं ली थी। सो मेरा ख्याल है इसको चेक करने के और भी बड़े आसान तरीके हैं। पर सब आखिरी बात, देखिए जिस बंदे ने वाकई पढ़ा होता है ना, उसको और भी तरह से चेक किया जा सकता है। ठीक। हम लोग एक टाइम में गवर्नमेंट कॉलेज में थे, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मेरे क्लास फेलोज, मेरे 2 साल सीनियर, 2 साल जूनियर, मेरे असातिज़ा इकराम, सबको पता है कि लॉ पढ़ के किया है कि बगैर पढ़ के किया है, किस कॉलेज से किया है, पेपरों में क्या नंबर आए थे। सो मेरा ख्याल है कि इसमें जरा जल्दी से काम लिया गया। सो यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड से हट के कॉलेज का रिकॉर्ड भी देख के टीचरों को बुला के जरा पूरा इसकी तहकीक होनी चाहिए। एक सेंसिटिव मैटर है। मतलब बात तो इस पे भी वजन आ रहा है कि जनाब आपकी मेरी पॉलिटिकल राइवलरी है या कोई तनाज़ा है, तो मैं ये बेस्ट वे है कि आपके वो रिकॉर्ड को टेम्पर करवाऊं। मैं जो आपने किया था, अब कस्टोडियन ऑफ रिकॉर्ड तो मैं नहीं हूं। मेरी डिग्री अगर जाके कोई छेड़छाड़ कर देता है, तो एक तो ये कि यहाँ पे कोई सिस्टम है इस तरह का, अगर नहीं है तो क्या सजेस्ट करेंगे? मेरा ख्याल है यहाँ पे तो किसी ने अभी तक ये एलिज ही नहीं किया कि कोई किसी किस्म की फॉल्सिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स है। लेकिन मतलब इस तरह का एक पॉसिबिलिटी तो है। अब आप देखिए कि अगर आप पंजाब बार काउंसिल के अंदर चला जाएं या कोई अपना पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर चले जाएं, तो अगर आप उसके अंदर को टेम्पर करवा दें, या मैं करवा देता हूँ, आपका रिकॉर्ड टेम्पर करवा देता हूँ, तो आप कस्टोडियन नहीं है, आपके पास नहीं है वो। आपकी जो डिग्री है उसकी तो एविडेंशियल वैल्यू वो नहीं है जो कस्टोडियन के रिकॉर्ड की है। तो उसका क्या मैकेनिज्म है? कोई ऐसा हमारा कोई क्लाउड सिस्टम है जिसके अंदर पड़ी रहे, एक से ज्यादा जगह पे हो? क्या है मैकेनिज्म? कुछ ऐसा है आपके ज़हन में? ये तो फर्क हो गया कि ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स किस तरह होंगे। मतलब वो एक और प्रोसेस है। HEC के पास उसको वैलिडेट करने का, ऑथेंटिकेट करने का, इंस्टीट्यूशंस के पास अपने अपने मैकेनिज्म्स हैं।
اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کسی نے میرے ڈاکیومنٹس فالسیفائی کیے ہیں یا فورج کیے ہیں، اس کے اپنے کانسیکوینسز ہیں. آپ ظاہر کاروائی کروا سکتے ہیں، آپ اس کے اوپر مقدمے بازی کر سکتے ہیں، آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ میرے پاس اتنی نقلیں موجود ہے، اس سال کی موجود ہیں. یہ تو بات ثابت ہو جائے گی 2 منٹ کے اندر کہ آپ کے نام کو کاٹ کے کسی نے اور کسی کا نام لکھ دیا. مطلب یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اگر کوئی ایسا کام ہوتا ہے اس کی اپنی ایک قانونی کاروائی ہوگی نا. ہم اپنے اس مقدمے پہ آئے، ابھی تک تو کسی نے میرے خیال یہ الج ہی نہیں کیا. نہیں کیسے الج نہیں کیا؟ سندھ ہائی کورٹ میں جو میٹر پینڈنگ ہے وہ کیا ہے؟ وہ پرائمریلی یونیورسٹی کا، کراچی یونیورسٹی کا نوٹیفیکیشن چیلنج کیا گیا ہے کہ یہ غلط ہے. اور غلط on what basis؟ ہمارے ہم میں سے کسی کے سامنے پٹیشن نہیں ہے، بٹ وی ایزیوم کہ ظاہر ہے اگر چیلنج کیا گیا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو ایلیگیشن ہے کہ میں نے اپلائی نہیں کیا تھا یا میرے پہ قدغن تھا یا جو تھا، تو وہ پورا سسٹم انڈر چیلنج ہے. سو میرا خیال ہے کہ بالکل یہ تھوڑا جلد بازی سے کام لیا گیا. سندھ ہائی کورٹ میں میٹر پینڈنگ تھا، وہاں پہ اوریجنیٹ ہوا تھا، کراچی یونیورسٹی تھی، وہاں سے کیس کا نتارا ہونے کے بعد معاملے کو اوپر آنے دینا چاہیے تھا، یا سارا کچھ اٹھا کے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس لے آنا چاہیے تھا، جن کے پاس پوری طرح کی پاور ہے ہر طرح کا جو ہے وہ ٹرائل کرنے کی بھی اور ایویڈنس لینے کی بھی اور سارا کچھ کرنے کی. سو میرا خیال ہے کہ آپ کسی بھی منطق کے ساتھ اس بات کو جائز قرار نہیں دے سکتے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ٹھیک ہے. بالکل اسلام آباد ہائی کورٹ نے تھوڑی زیادہ جلدی دکھائی ہے اس میٹر میں. اور ہماری چونکہ جو آپ نے پہلے بات کی، دیکھیں باہر کی دنیا آپ کی انسٹیٹیوشنز کو اور طرح دیکھتی ہے. ہم نے اس سے پہلے بھی خمیازہ بھگتا کہ ہمارے وزیر ہوا بازی نے ایک کیجول سٹیٹمنٹ دی آن دا فلور آف دا اسمبلی، اور آدھی سے زیادہ دنیا میں ہماری پروازوں کا جانا بند ہو گیا. ٹھیک ہے، تو ہمیں اس طرح کے معاملات میں احتیاط سے کام لینا چاہیے. پوری دنیا میں جوڈیشری جو ہے وہ ایک سٹرونگ پلر ہے، اور ہماری جوڈیشری کی بھی اسی طرح عزت ہے جس طرح باقی دنیا کے ممالک کی ہے. اور جو سمجھدار اور سلجھی ہوئی قومیں ہوتی ہیں وہ اپنا انٹرنیشنل امیج جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میں صاحب کی طرف آؤں گا. ہمارے یہاں پہ ہمیشہ انڈیویجول کو ظاہر ہے اس کا قصور ہوتا ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے. اب ایک تو سوال یہ ناظرین کے ذہن میں آتا ہے کہ جناب صرف یہیں پہ آپ نے اتار دیا، اگر ایک بندہ جو ہے وہ ویلڈلی اپوائنٹڈ نہیں تھا، آپ نے اتنے سال اس کو سیلری دی، آپ نے اس کی مراعات وغیرہ اس کے اوپر، تو وہ کہتے ہیں جی پھر آپ ایف آئی آر بھی دیں، آپ ریکوری کا دعویٰ بھی فائل کریں. تو اس طرح کا کوئی میکانزم ہے یا یہاں پہ معاملہ جو ہے وہ دب جائے گا؟ دیکھیں ایف آئی آر کیوں؟ ایف آئی آر تو تب ہوگی کہ جب کوئی جرم ہوگا. تو یہ جرم ہی تو تھا. کس چیز کی بات آپ کر رہے ہیں؟ میں یہ جو انہوں نے اپنی ڈگری جو ہے ان کی جعلی نکل رہی ہے اس کو ویلڈ کہہ رہے ہیں. نہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا ان کا اس میں کیا کردار ہے. آپ ایلیگیشن یہ ریز کرنا چاہتے ہیں کہ اس بندے نے جو ہے فالسیفیکیشن آف ریکارڈ خود کی، جعل سازی کی یا نہیں کی، یہ تو ایک علیحدہ کوسچن ہوگا کہ اف دیر از اے کرائم تو اس کے اوپر ایلیگیشن بنے گی یا نہیں. ٹھیک، علیحدہ بات ہے. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ صرف اپوائنٹمنٹ کی بات دیکھ رہے ہیں کہ اپوائنٹمنٹ ویلڈ ہے یا نہیں. اس وقت یہاں پہ مقدمہ یہ ہے، ایشو یہ ہے. ٹھیک، اس کے اوپر ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ بیکاز آف دی ڈگری وہ اپوائنٹمنٹ غلط تھی. آگے جو کانسیکوینس سے فلو کرتے ہیں آٹومیٹکلی کوئی نہیں فلو کرتے. ٹھیک، اگر انڈیپینڈنٹلی کوئی کرائم ہوا ہوگا اور کوئی ایلیگیشن کرنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے اس کا راستہ تو کھلا رہے. میرا پھر بڑی معذرت کے ساتھ میرا ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو ہے. آج ڈیفر کر رہے ہیں، ڈیفر میں کرنا پڑ رہا ہے. اس کی وجہ دیکھیں ہمارے سامنے یہ اس وقت کوئی لیگل کوسچن نہیں ہے جس طرح ہمارے سامنے کافی سال پہلے تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اپوائنٹمنٹ ایز اے ڈائریکٹ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ میں ہوئی تو وہ ٹھیک ہوئی یا غلط ہوئی. That was a question purely of appointment, rightly or wrongly done. ٹھیک. یہاں پر مین ایشو آف اپوائنٹمنٹ ہے کہ جی ڈگری ٹھیک نہیں ہے. اچھا بینیفیشری کون ہے جی ڈگری کا؟ obviously وہ جج صاحب. سو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ ڈگری جعلی ہے تو وہ کس نے بنوائی ہے؟ اگر تو وہ انہوں نے بنوائی ہے تو بالکل پھر آپ اس کو رستے میں نہ چھوڑیں. آپ پھر پریسیڈنٹ پوری طرح ٹھیک سیٹ کریں. آپ کو بالکل کرمنل کاروائی بھی کرنی چاہیے، بیہائنڈ دا انہیں بارز بھی کرنا چاہیے، ان کے فیصلوں کو سیٹ اسائیڈ بھی کرنا چاہیے، اور جو ان کو برآت دی جا چکی ہیں اور جو وہ تنخواہیں لے چکے ہیں اس کا ریکوری بھی ہونی چاہیے. یہ بالکل آپ اس کو اینڈ تک پہنچیں. مگر پھر ہیونگ سیڈ دیٹ پہلے ڈیو پروسیس آف لا برائے مہربانی فالو کر لیں. پہلے ثابت تو کر لیں کہ ڈگری جعلی ہے کہ نہیں ہے، کیس انڈر چیلنج ہے، پتہ ہے نہیں، اور پھر میں کہوں گا کہ بہت جلد بازی سے کام لیا جائے. ڈیو پروسیس آف لا کسی بھی آئینی
جو ہمارا حصہ ہے اس کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے. اس کے بغیر لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے اس معاملات کو. ظاہر ہے اس کے اندر بنیادی چیز جتنی بھی جو ہے وہ وثوق کے ساتھ کہی جائے, اعتراضات اٹھتے ہیں. ابھی معاملہ زیر سماعت بھی ہوگا, ابھی جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس کے اندر بھی بات چلے گی. میں دوسرے موضوع کی طرف بڑھتا ہوں اور اب بات کروں گا کہ پراپرٹی جو آرڈیننس ہے 2025 کا, جس کے تحت جو ہے پروٹیکشن کو جو ہے وہ دی جا رہی ہے ریگارڈنگ دا پراپرٹی, اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے. میں چیمہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. اس کے اوپر مکس ویو ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی مجھے میری پراپرٹی مل گئی, میں آپ کے قانون کو کیا سمجھوں, وہ تو 10 سال سے مجھے پراپرٹی نہیں مل رہی آپ کے. اچھا مریم نواز صاحبہ نے کیا ہے تو آ گیا, تو آپ کا کیا ویو ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیں انیشیٹو تو ظاہر ہے ایک اس کے پیچھے جو ایٹ لیسٹ انٹینشن ہے وہ تو بہت پازیٹیو ہے. ٹھیک, انٹینشن تو یہی تھا کہ کوئی میکینزم بنایا جائے پراپرٹی کے انلیگل پوزیشن قبضہ کو روکنے سے اور واپس لینے کے لیے. عام جو ہمارا عدالتی نظام ہے ظاہر اس میں وقت بھی بہت لگ جاتا ہے اور وہ بہت ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے. اس سے بچنے کے لیے کوئی کوئک میکینزم بنانے کی کوشش کی گئی, لیکن اس طرح کے جو کوئک میکینزمز ہوتے ہیں, دیکھیں ایک ریزن ہے, ہم لوگ یہ سننا نہیں چاہتے. لوگوں کو بہت برا لگتا ہے جب ہم اس نظام کے دفاع کرتے ہیں. جی یہ برٹش میڈ لاز کی جب ہم ڈیفنس میں کوئی بات کرتے ہیں تو لوگوں کو اچھا نہیں لگتا, لیکن حقیقت یہی ہے, آپ کو اچھا لگے یا برا لگے, کہ یہ بہت اچھے قانون ہیں جو بنائے گئے ہیں. ان میں آپ بالکل ترمیم کر کے ان کو جدید دور کے لحاظ سے بہتر بنا سکتے ہیں مزید, لیکن بنیادی جو ان میں اصول ہیں اور جس تفصیل سے یہ پروسیجرز بنائے گئے ہیں, فوجداری کا بھی اور دیوانی کا بھی, کوڈ آف کرمنل پروسیجر, یہ ہیں بہت امپریسو قوانین. یہ نہیں آپ کہہ سکتے, بہت اس میں سوچ ہے اور جو وکیل ان میں ڈیل کرتے ہیں وہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. لیکن اتنا وقت, اب 100 سال گزر گیا ہے, آپ نے ساتھ ساتھ اس میں اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے امپروومنٹس کرنی تھی. ٹھیک کہنے کا سارے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے بنیادی جو پروسیجر میں جو سٹیجز ہیں وہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں. آپ نے نوٹس دینا ہے دوسری پارٹی کو, سٹے کی پاورز ہوتی ہیں مین ٹائم کے اندر. اس کے بعد ایویڈنس کے پورے پروسیجرز ہیں, ایویڈنس کے بہت تفصیلی ہمارے پاس اصول موجود ہیں جس میں اسلامی اصول بھی موجود ہیں. لیکن اس کے بعد اس کو شارٹن کرنے کا کیا طریقہ ہے, وہ آپ جب اس کو شارٹن کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کہیں نہ کہیں اوور سائٹ, مسٹیک, لوگوں کے حقوق کا جو ہے نقصان کرنے کے چانسز بڑھائیں گے. یہی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. سسٹم اس طرح ہم ہزاروں سالوں کے تجربے کے بعد ایوالو ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچے ہیں. جو جدید سوچ کی قومیں تھیں انہوں نے یہ اصول اور قوانین بنائے ہیں. جب تک آپ کے خطوں میں جدت تھی اور آپ جو ہے لیڈ کر رہے تھے دنیا کو, تب آپ اس میں اضافہ کرتے تھے. جب دوسرے ممالک یا دوسرے ریجنز میں چلے گی پروگریس اور ڈیولپمنٹ, انلائٹنمنٹ, تو انہوں نے اس میں کام کیا. ہیومن انڈیور ہے یہ اصول. ہم یہاں پہ ایک پروسیس سے پہنچے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ کہنا چاہتے ہیں کہ یار نہیں یہ بڑا لمبا ہے. یہ دیکھیں پروٹیکشنز کیوں ہیں قانون کے اندر, اس لیے ہیں کہ کسی کا جو حق نہ مارا جائے. اب کیا ہوگا جو ہو, ظاہر ہے دیکھیں نا کہ ایک کمیٹی بنائی آپ نے, سب سے پہلے اس کمیٹی کے اوپر ڈیپٹی کمشنر صاحب ہیں, اس کے نیچے جو ہیں ایگزیکٹو آفیسرز ہیں, ان کے پاس انیشل اختیار ہے. وہ آرڈر کر کے روک بھی سکتے ہیں کسی کی پوزیشن, پروٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. ابھی آپ تصور کریں کہ آپ کی زمین ہے اور جو ڈی سی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں اس کو سیل کر دیں. جی آپ کو کیسا ہے, تو بہت بڑا تیز ایکشن ہو رہا ہے, لیکن آپ کو کیسا لگے گا؟ ٹھیک بالکل. اسی وجہ سے جو نیسیسری پروٹیکشنز ہیں, لوگوں کو برے تو بہت لگتے ہیں لیکن تب اچھے لگتے ہیں جب ان کے خلاف مقدمہ ہوتا ہے. جب آپ کے خلاف پولیس کارروائی کرنا شروع کرتی ہے تب آپ کو بہت اچھا لگتا ہے. بیل کا نظام بھی, 24 گھنٹے میں مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہونے کے اصول بھی, آپ کو ساری چیزیں جو آپ کے مخالف کے خلاف آپ کو بری لگ رہی ہوتی ہیں, جب اپنے اوپر قانون آتا ہے تو تب یہ ساری پروٹیکشنز آپ کو بہت اچھی لگنے لگ جاتی ہیں. اور اسی لیے یہ اس طرح کے اصول بنائے گئے ہیں کہ کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح. میں فیصل آپ کی طرف آؤں گا. آنریبل چیف جسٹس صاحبہ عالیہ نیلم صاحبہ نے بھی اپنا اظہار کیا کورٹ کی ہیئرنگ کے دوران کہ آپ نے جو پٹواری ہیں یا وہ لوگ جو ایگزیکٹو سے جن کا جوڈیشل مائنڈ نہیں ہے, یہ بات تو ہم مانیں کہ جن کی فیلڈ ہوتی ہے, جیسے چیمہ صاحب نے کہا کہ سوچ بچار کے بعد ہی آپ نے ضابطہ بنائے ہیں, سول ہے, کرمنل ہے, اس کے اندر آپ نے پروٹیکشنز بھی رکھی ہیں تاکہ دوسری پارٹی کو بھی اتنی سزا ملے جتنا ان کا قصور ہے, ڈیو پروسیس ملے. تو پہلے آپ اس سے ایگری کریں گے کہ یہ انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے صحیح کہا ہے؟ دیکھیں پہلی بات یہ کہ چیمہ صاحب کی اس بات سے میں 100% ایگری کروں گا. چلے تھینک یو آپ کہ جو گورا یہاں پر قانون بنا کے گیا وہ بہت زیادہ سوچ بچار کر کے بنا کے گیا,
اور انفارچونیٹلی ہم نے میجورٹی جو لاز بنائے ایون پریزنٹ ایرا میں وہ ہم نے پورلی ڈرافٹ کیے. سو ہمارا ایک بالکل نالائکی نظر آتی ہے. سو یہ کہہ دینا کہ جی 100 سال پرانا لا یا 150 سال پرانا لا ہے تو صرف اس گراؤنڈ پہ قانون برا نہیں ہو جاتا. سی پی سی, سی آر پی سی, کانٹریکٹ, بڑے کمپریہنسو لاز بنے ہوئے, اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. اس پہ تھوڑا بہت امپروومنٹ کر لیں, ساری بات ٹھیک ہے. لینڈ ریونیو کا نظام بھی کافی جامع اور مفصل نظام ہے. میرا خیر پرائمری میں اگین آج کے اس پروگرام کے لیے میں ناظرین کو بتاتا جاؤں, میں یہ پراپرٹی والا آرڈیننس ابھی پڑھ کے آیا ہوں تاکہ ذرا زیادہ جسے کہتے ہیں مستند طریقے سے بات کی جا سکے. پہلی بات کہ گورنمنٹ کو آرڈیننس نکالنے کی ضرورت کیا پڑ جاتی ہے جی, ہم کون سا حالت جنگ میں ہیں, یہ پوری ڈیلیبریشن کر کے کوئی حالت جنگ نہیں ہے. دیکھیں پرابلم کیا آتی ہے, آج انہوں نے آرڈیننس نکال دیا, آج اس کے تحت انہوں نے ایک نظام بنایا, پتہ لگے جی 3 مہینے کے بعد آرڈیننس کو یہ ویلیڈیٹ ہی نہیں کرتے, لیپس ہو جاتا ہے. یہ ہم نے دیکھا کمرشل کورٹس میں اچھا خاصا آرڈیننس آیا, کمرشل کورٹس علیحدہ بن گئی, آرڈیننس کے تحت بنی, بہت بعد میں آیا, ایک دفعہ آیا, لیپس ہوا, نظام واپس گیا, نظام واپس ہو گئے. سو میرا یہ خیال ہے کہ یہ کچھ سنجیدہ معاملات ہیں, ان میں جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے. آرڈیننس کی پاور خاص حالات میں خاص چیزوں کے لیے دی گئی ہے. سو اتنا کچھ جلدی نہیں ہو چلا تھا کہ جی آرڈیننس نکال کے یہ امپلیمنٹ کرنا ضروری تھا. اسمبلی ان سیشن نہیں تھی, گورنمنٹ کی ول تھی, گورنمنٹ ان پاور ہے, اسمبلی ان سیشن 20 دنوں میں آ سکتی تھی, ٹھیک ہے, وہ میکانزم موجود ہے. سو نمبر 1 یہ کہ ڈیلیبریشن پوری کرنی چاہیے. نمبر 2 قانون میں آن دا فیس آف اٹ پرابلم نظر کوئی نہیں آ رہی. میں نے اس کو پڑھا ہے, ایک جو کمیٹی ہے بالکل اس میں سارے ایگزیکٹیوز ہیں, اس کمیٹی نے اپنی ریکمنڈیشنز ٹریبونل کے سامنے رکھنی ہے, اور ٹریبونل کا جی اور ٹریبونل جو ہے اس نے ایونچولی اس پہ فیصلہ کرنا ہے. اور وہ ٹریبونل کا جج کون ہوگا, either a former judge of a high court or a district court, اور اپوائنٹ کس نے کرنا ہے with the consultation of the chief justice, اور اس ٹریبونل کے فیصلے کی اپیل ہائی کورٹ کو پرووائڈڈ ہے, and that to 2 judges of the high court. تو اچھا مگر پرابلم کیا آ رہی ہے, پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ٹریبونل میں جج اپوائنٹ نہیں کیا, ٹریبونل ابھی فنکشنل نہیں ہوا, اور نیچے کمیٹیوں نے دھڑا دھڑ جو ہے وہ اختیارات کا ناجائز استعمال کرنا شروع کر دیا. سو میڈم نے بالکل آنریبل چیف جسٹس نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. دیکھیں ہم خود اس پٹواریوں کے نظام کے ڈسے ہوئے ہیں, ہم زمیندار بیک گراؤنڈ سے بلانگ کرتے ہیں, میں بھی اور چیمہ صاحب بھی. یہ پٹواری 20 سال بعد جناب کچی کاغذ کچی پینسل سے کراس لگا کے کہتا ہے وہ جی فرد غلط جاری ہو گئی تھی, یہ جی آپ کی تو جو ہے وہ رجسٹرڈ ڈاکیومنٹ بھی فارغ ہو گیا. سو آپ کا بیسک نظام کے اندر لیکونا موجود ہے, اور اسی نظام والوں کو آپ نے دے دی پاور کہ وہ ڈیسائیڈ کریں گے. آج وہ پٹواری کو ساتھ ملائیں, ڈی سی صاحب کو کیا پتا ہے, وہ تو صاحب بہادر ہیں, ان کو تو پتہ نہیں فرد پڑھنی بھی آتی ہے کہ نہیں آتی. تو ٹریبیونل کے اوپر آپ کو ریمیڈی تو ایک اویلیبل ہے, فنکشنل اگر اس کو کر دیں تو پھر تو ٹھیک ہے. ہاں اگر فنکشنل کر دیں اور پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ اس کو لا بنا لیں, کیونکہ یہ لوگوں کی ظاہر ہے چیزوں کے فیصلے کرنے ہیں, یہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. میں چیمہ صاحب کی طرف پرابلم ڈاکٹر صاحب یہ جی پلیز دیکھیں, پرابلم یہ ہو جائے گا, بہت ساری چیزوں سے میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اتفاق کروں گا کہ دیکھیں ایز سچ وہ کوئی پرابلم نظر نہیں آ رہا. ٹریبیونلز کے پاس اختیارات اسپیشل پہلے بھی بنائے گئے ہیں, بینکنگ کے ٹریبیونلز ہیں, ٹیکس کے بہت سارے ٹریبیونلز ہیں, بہت اسپیشل فورمز ہیں. پرابلم یہ ہو جاتا ہے کہ ایک تو نمبر وہ جو انٹرم پیریڈ ہے نا کمیٹی والا, اس میں اس کے پاس بہت اختیار ہیں, پریونٹیو میجر کا اختیار ہے, بہت بڑا اختیار ہوتا ہے یہ تو لائف اینڈ ڈیتھ ہے لوگوں کے لیے. ایک نمبر 2 وہ جوڈیشل فورم نہیں ہے. کین سچ اے بگ پاور بی گیون ٹو این ایگزیکٹو اتھارٹی؟ اب یہ ایک بہت بڑا پرابلمٹک سا کوسچن ہے. بٹ اٹ از سبجیکٹ ٹو اپروول بائی دی جوڈیشل پاور, دیٹ از لیٹر ان ٹائم. مطلب پہلا پاور تو آپ سمجھتے کہ پہلے اگر اندر ہی ایک جوڈیشل مائنڈ بھی ہو جس کے دیکھیں ہم جب سول کورٹ میں جاتے ہیں ظاہر ہے وہ ڈسکریشن استعمال کر کے سٹے یا ویکیٹ, ادھر تو ان کے پاس اتنی پاور ہے, ریسٹور کرنے کی بھی پاور ہے انٹرم کے اندر, بہت بڑی پاور ہے. اچھا ایک تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے جب آپ نے ٹریبیونل کے پاس ہی بھیج دینا ہے اور ٹریبیونل میں ہی کام چلنا ہے, تو ہمارا ایکسپیرینس یہ ہے کہ زیادہ فرق نہیں رہ جاتا. عام عدالت کی کاروائی میں اور ٹریبیونلز میں اتنا بڑا فرق رہ نہیں جاتا. اوکے یوزلی چیزیں آ کے 19-20 کے فرق سے وہیں پہ اسی سپیڈ پہ آ جاتی ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. تو بٹ ان طرح کے سینسٹیو معاملات میں بڑی ایک دیکھنے والی چیز ہوگی کہ اگر ہم جب پروسیجرل سٹیپس مس کر رہے ہیں اور بہت زیادہ سپیڈ بھی نہیں گین کر رہے, تو وہ ٹریڈ آف ورتھ ہے یا نہیں, مطلب یہ چیز دیکھنے والی ہوگی.
تو ہاں اگر تو یہ ٹریبیونلز میں کام بہت تیزی سے ہوتا ہے اور پروسیس بھی زیادہ وائلیٹ نہیں ہوتا. دیکھیں بٹ صاحب ایک اور بات ہے, بہت سارے کیسز اتنے کمپلیکس ہوتے بھی نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اس میں بہت زیادہ تفصیلی وہ ریکوائر بھی نہیں ہوتی ڈیٹیلز. وہاں پہ تو ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا مطلب ایک سپیس ہے کہ اگر جلدی سے خاص کر کمیٹی لیول پہ اگر دیکھیں بہت ساری چیزیں صلح صفائی سے بھی ہو جاتی ہیں. بالکل اچھی مطلب ٹائم میرے پاس کم ہے. فائنل سولوشن پھر میں سولوشن کیا سمجھتے ہیں پھر سسٹم کو بہتر کر لیا جائے جو پہلا ہے, کیا پہلا سسٹم ظاہر ہے وہ دیکھیں اس کے پیچھے جو میں کہوں گا کہ انٹینشن بہت اچھی ہے, اس کو پوری طرح افیکٹو کر لیں, ایک دفعہ چلیں دیکھ لیتے ہیں تجربہ کر کے, ہو سکتا ہے, اور اسپیشلی جو انیشل پاورز ہیں ان کو سپروائز کیا جائے, ہو سکتا ہے اس میں فائدہ ہو جائے. فیصل فائنل آپ کا, پھر میں وائنڈ اپ کی طرف. میں صرف یہ کہوں گا کہ ڈیلیز دنیا کے ہر سسٹم میں ہے. میں امریکن جورسڈکشن میں ایک کیس ابھی کر رہا ہوں اور 4 سال سے میری کلائنٹ کی ڈائیورس نہیں فائنل ہو پا رہی امریکہ کے اندر. 4 سال سے. سو ہمارا جوڈیشل سسٹم اتنا بھی برا نہیں ہے, ہم نے بحثیت قوم وتیرہ پکڑا ہوا ہے کہ ہم نے اپنی اچھائی نہیں کرنی, ہم نے اپنا نیگیٹو امیج پورٹرے کرنا ہے. سو میرا خیال ہے کہ ڈیلیز ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, دنیا کے سارے سسٹمز میں ہیں, دنیا کے امیر ترین اور ترقی یافتہ ترین ممالک میں بھی ہیں. سو پہلے آرام سے آپ سٹڈی کر لیں, ایگزیکٹو کے ہاتھ میں اتنی زیادہ پاور نہیں دی جا سکتی. جوڈیشل بے شک چیک اوپر موجود ہے, مگر جس طرح چیمہ صاحب نے کہا, میں بھی وہ قانون پڑھ کے آیا ہوں, کمیٹی کو پاور کافی زیادہ دے دی گئی ہے. سو اس پاور کو کرٹیل کر کے انیشل ایک فیکٹ فائنڈنگ کر کے, ٹھیک ہے, کورٹ کا ٹائم بچانے کے لیے وہ اسسٹ کر دیں, اس حد تک تو ہمیں ایکسیپٹیبل ہے. مگر ہم یہ پٹواریوں اور ڈپٹی کمشنروں کے ہاتھ میں اور ڈی پی او کے ہاتھ میں پہلے ہی بہت پاورز ہیں, اور تو ہم اس کا جناب متمنی نہیں ہو سکتے. چیمہ صاحب میں آپ سے فائنل بات صاحب میں ایک بات ان کی بات سے جوڑنا بالکل کہ ہمارا جو ایک ایٹیٹیوڈ ہے نا کرٹیسزم کا, ظاہر جعفر کا کیس اب کیونکہ ذہن میں پچھلے دنوں میں اس میں فیصلہ بھی آیا, اور جو باقر نجفی صاحب کا جو نوٹ ہے اس کے اندر کچھ انہوں نے یہ بھی تبصرہ کیا کہ جو لیو ان ریلیشن شپس کے متعلق. ابھی آپ یہ دیکھیں سارا ہنگامہ اس پہ ہو رہا ہے جو پاسنگ آبزرویشن سی فیصلے میں, سارا فیصلہ تو اور جب یہ معاملہ ہوا مجھے یاد ہے بڑے اچھے طریقے سے, ہر بندے کے زبان پہ یہ تھا کہ اس نے تو بچ کے چلے جانا ہے, ہمارے ملک کا کوئی نظام ہی نہیں ہے, آپ دیکھ لیجئے گا, اس کے پاس پیسے بھی ہیں, اس کے پاس انفلوئنس بھی ہے, یہ کسی اور ملک میں چلے جائے گا, آپ دیکھتے رہ جائیں گے. وہ شخص آج بھی جیل میں ہے, ہر سٹیج پہ اس کے خلاف سزا بھی ہوئی, سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ اپ ہولڈ کیا, لیکن ہمارے معاشرے میں یہ ریکگنیشن نہیں ہے کہ کم از کم اس مقدمے میں ہماری عدالتوں نے ٹھیک کام کیا. نو, ساری کی ساری ڈسکشن اس بات پہ ہے کہ جو کچھ چند پاسنگ ریمارکس آگے فیصلے کے آگے. ناظرین مجھے یہاں پہ پروگرام وائنڈ اپ کرنے کا کہا جا رہا ہے, وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. ابھی بطور شاید ہمیں مزید وقت چاہیے. تجربات کرنا بری بات نہیں ہے, لیکن اس کے اندر آف کورس آئینی اور قانونی جو پہلو ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. اچھا ایک انیشیٹو ہے مریم نواز صاحبہ کے پارٹ کے اوپر, جس سے لوگوں کو ایک ریلیف ملنے کے چانسز ہیں. کچھ لکونہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا ہم اس کے اندر پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. اگر اس کے اندر بہتری آ جائے تو قانون بذات خود ایک اچھا قانون ہے. دیکھتے ہیں کیا کس کروٹ معاملہ بیٹھتا ہے. اگلے ایپیسوڈ میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.